बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं और ब्लेस्ड रमज़ान की पहली ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ हैं। तो जनाब, आज है पहला रोज़ा। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हो गई, चाहे वो घरों में हों, बाज़ारों में हों, कहीं भी हों आप। इवन कि हमारे चैनल पे तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और अपने उरूज की तरफ जा रही हैं। आज का पहला रोज़ा, जैसी रमज़ान की आमद हुई और हमने मरहबा कहा रमज़ान को, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हमारी लाइफ में। हमारा सोना जागना ही बदल गया, हमारा खाना पीना ही बदल गया, हमारा उठना बैठना ही बदल गया और हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक नया तरीका हर साल की तरह जैसे हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर कर सकें, वो बदल गया। तो जब हम बदलने की बात करते हैं, पॉजिटिव चेंज की बात करते हैं और ऐसी चेंज की बात करते हैं जो कांस्टेंट होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, तो उस पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अपनी ट्रांसमिशन में, जो आज रमज़ान की आमद के हवाले से है, जिसको हम मरहबा कहेंगे, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, जिनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। कारी साहब, आपकी तबीयत कैसी है? आज कुछ नासाजी बता रहे थे आप। अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला अता फरमाए। कारी साहब का हमारा साथ रहता है और कारी साहब हमारे मुस्तकिल मेंबर भी हैं, साथी भी हैं, हमें गाइड भी करते हैं, तिलावत कुरान करीम के मुख्तलिफ असलूब से भी हमें आगाह करते हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ एक और कदावर शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुज़म्मिल हसन शेख साहब, मारूफ स्कॉलर हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। तौफ़ीक़ माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह सर। कारी साहब, इस तरह करते हैं कि पहले आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान करीम से, फ़ैज़ हासिल करते हैं और ये तिलावत पढ़ने से आपको भी शिफा अल्लाह करे जल्द अज़ जल्द मिले और सुनने से हमें भी जो छोटे मोटे ऐसे आर्ज़े लाहक हैं, हमें भी शिफा हो जाए इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء الله ما شاء الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان الله سبحان الله. وبشر الصابرين الذين إذا
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। ऐसा एक सुरूर आ रहा था सुन के कि दिल कर रहा था आप पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं। अल्लाह माशाल्लाह, ज़ातुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतुम ईमाना। माशाल्लाह, बेशक ईमान में इजाफा होता है। बेशक बेशक। हाँ ना, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊँगा। जैसे हम बात करते हैं कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान को हम वेरी वार्म वेलकम कर रहे हैं। अब तो चले, हम पहला रोज़ा आज आगाज़ हो गया, हम रोज़े से हैं, हम वो सारे काम करने की कोशिश का इरादा किए बैठे हैं कि जिसका हम पे हुक्म है कि हमें ये करना चाहिए। आम मामूलात ज़िंदगी में भी हमें ऐसा ही होने की कोशिश करनी चाहिए जैसा हम ख़ास तौर पर रमज़ान में कारबंद हो जाते हैं। खुशी की बात है, हम इस पे मुस्तकिल मिजाजी सर कैसे ला सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी में सेहत व सलामती के साथ रमज़ानुल मुबारक बाबरकत जी, शहर मवासात, शहर सब्र और बरक़ात के इंतहाई आला दर्जों का हामिल महीना हमारी ज़िंदगी में तशरीफ़ लाया और हम ज़िंदगी की सेहत व सलामती के साथ रमज़ान मुबारक तक पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें पैदा करने के बाद मस्जूद लायक बना के ऐसे छोड़ नहीं दिया है, बल्कि जिस जन्नत से इब्लीस अज़ाज़ील लईन ने झूठी कसम खा के निकलवाया था, उस जन्नतुल फिरदौस में वापस जाने के लिए ये सारा निज़ाम कायम कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ ही हमें सलात खमसा का जी, और फिर साल में एक दफ़ा रूहानी, जिस्मानी, ईमानी, ज़हनी, जिनसियाती, नफ्सानी बीमारियों के इलाज के लिए और ईमान के अंदर इजाफ़े के लिए, कुरानी नूर के लिए सौम रमज़ान नसीब फरमाए। इसके साथ साथ फिर मुज़क्का मुसफ़ा करने के लिए इन्नमा सदक़ात सदक़े का हुक्म दिया है। तो ये सौम सलात खमसा हो या श्याम रमज़ान हो या सदक़ात हों, ये सारे सब्र का तकाज़ा करते हैं। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, जो अभी तिलावत की गई हैं आयात। तो इस माहौल के अंदर जो आज के हुकूमत का जो दिन था, या फिर हमारा नफ्स या शैतानी और सोहबत, ये चार दुश्मन हैं जिनके अंदर 11 महीने हमने गुजारे हैं। अल्लाह ने तौफीक दी, जैसी भी सलात हमने कायम की। तो अब ख़ास तौर पर हमारी रूह का तज़किया करने के लिए, तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह पाक ने ये तोहफ़ा अता फरमाया। इसमें हम अल्लाह की तौफीक के साथ सब्र का मज़ारा, अज़ीम शान मज़ारा इस तरह करते हैं कि हम हलाल से भी रुक जाते हैं। ज़ाहिर है कि इस्लाम है, कुफ़र है, एक तरफ शिरक है, एक तरफ तौहीद है, एक तरफ बागी तागी गावे हैं, एक तरफ मुस्लिम है, मोमिन है, फर्मा बरदार हैं। तो ये एक तकाज़ा और पैदा होता है कि फिर इस तरह उसको सांचे में ढाला जाए कि उसको जब भी मुकाबला करना पड़े नफ्स का और गंदी सोहबत का, दुश्मनों का, शैतान का, तो वो इतना तैयार हो जाए। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, तो फरमाया वो किताब हिदायत कुरान मजीद है। इसका साथ इसके जो ताल्लुक़ है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तो इस कुरान का नुज़ूल का मकसद बता दिया कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो हिदायत रास्ता दिखा के, उस पर चला के, इन चारों दुश्मनों से बचा के मंजिल मकसूद पर पहुँचाने का नाम है।
تو ہم جب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تیری ہی یہ ساری نعمتیں ہیں الحمدللہ، بے شک بے شک اور ہمارے پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو رب العالمین ہے، بے شک اور زندگی گزارنے کے لیے الرحمن ہے، اگلے جہان پر جنت دینے کے لیے الرحیم ہے، اور پھر یہ یقین ہے کہ مالک الملک تو ہی ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو تیرے ہی بندے ہیں، اس لیے ایاک نعبد بندگی کرتے ہیں۔ پھر تمنا یہ ہے کہ وایاک نستعین، کسی اور کے آگے در نہیں جاتے، ہاتھ پھیلاتے نہیں، تجھی سے، اور مانگتے یہ ہیں۔ اور یہ اللہ نے خود ہمیں تعلیم المسالہ کہ آپ یہ کہو، یہ نہیں ہے کہ آج کی روٹی دے، جو سور کتے بلے کو بار رہا ہے وہ نے ہمیں یہ سارا کچھ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، مغضوب نہ ہو اور غضال نہ ہو۔ تو جواب آ گیا کہ یہ ہدایت مانگی ہے تو یہ ہدایت نامہ دے دیا ہے، ھدی للمتقین۔ اب ہدایت یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، واتقوہ تو تقوی آئے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی بھی اور ہدایت بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ہدایت کے حصول کے لیے پھر جب اس قرآن کو ہم تلاوت میں، تو یہ رمضان کی اور قرآن کی ایک نسبت ہے، تو قرآن مزکہ مصفح کرتا ہے، اور رمضان وہ قیام رمضان ہے اور صبح صیام رمضان ہے، اور دونوں ہی قیامت کے دن شفیع ہوں گے۔ اور یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ روح جو پنجرے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر پرندہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو طاقتور بنانے کے لیے روحانی غذا کے طور پر قرآن مجید، اس کی رات کو سماعت ہے، اور دن کو حلال بیوی سے، حلال کھانے حلال پینے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں اور حلال ہیں۔ تو یہ تقاضا ہے کہ ہماری روح حرام سے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، ریاکاری، نفاق، تصوانات سے بچ جائے، اور حلال کے تاکہ پرواز جو اللہ کے دربار کی جیسے ہے آپ فرما تو رہے ہیں، اس کا اعلیٰ و مطلب ہے ارفع خاص طور پہ رمضان المبارک میں ایک ٹریننگ کی جاتی ہے، تربیت کی روحانی جاتی ہے بالکل۔ کہ ہمیں اس پروسیس سے گزر کے دوبارہ ریمائنڈر ملتا ہے ہر سال کہ کہیں وہ سوچوں پہ کہیں پہ مٹی یا گرد پڑ گئی ہے تو اس کو ہٹاؤ، واپس اس راستے کی طرف آؤ جو راستہ بتایا گیا۔ تو سر جیسے رمضان کی آمد ہے، آغاز ہے، تو اہل ایمان کے لیے بہت ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، ان کا نزول ہے، کیسے ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ یقیناً ہم عام دنوں کے اندر جو کیفیت سے گزرتے ہیں اس میں، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے مجھے اس موقع پر یہ بات یاد آیا کرتی ہے۔ والد مرحوم صاحب سوٹڈ بوٹڈ تھے، متشرع تھے، تو یہاں لاہور کے پلیٹ فارم وہ گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کوئی 70 سال پرانی بات ہے، تو وہ ایک سکھ بھی ویٹنگ روم میں، تو کہنے لگا مولوی صاحب پاویں تو سوٹ پایا لیکن ہے تو یہ بتاؤ، یہ جو تم بچے کو اذان دیتے ہو اور اس کو اقامت، تو اس کو تو اب زبان ہی نہیں آتی ہے، یہ کیسا دین ہے؟ تو آج کے حوالے سے ہم اس کی بات کر لیں، اس کا گراموفون ریکارڈ تھا جی، اور وہ ایک، تو ظاہر ہے کہ وہ مسالک، تو اس کے اندر وہ بامپو سا بنا ہوتا تھا اور لکھا ہوتا تھا ماسٹر وائس، کتا بھونکتا تھا، تو اس کے اندر میں نے کہا یہ جو ہے یہ لاکھ کا مسالہ، یہ جاندار ہے بے جان؟ اس نے کہا بے جان ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے سوئی لگائی، کتے کی آواز بھری، تو آپ جب ریوائنڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کتا بھونکتا ہے۔ اگر گانا ہوگا گانا آئے گا، گانا چلے گا، تلاوت آئے گی تو تلاوت آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ والد صاحب مرحوم فرمانے لگے، محمد رفیق اکرم ان کا نام تھا، ڈاکٹر صاحب تھے وہ، کہ ہم بچے کو یہ فیڈ کرتے ہیں کہ اس کائنات میں آیا ہے تو اس میں سب بڑا بڑا بنے گے، لیکن سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ رب اللہ العزت، اکبر۔ بے شک بے شک۔ اور پھر گواہی کہ اللہ کے سوا معبود نہیں، گواہی کہ محمد ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، صلاۃ ہے کامیابی اور فلاح ہے کامیابی۔ تو یہ ایک ریوائنڈ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں گاما ماجا، کہتے ہیں یار وہ مسیطے جاندہ پیسی، اب وہ اس کے سامنے کوئی دیکھ نہیں اسی سکتا۔ قصے کو مزید دوبارہ بھی یہاں سے کنٹینیو کریں گے چونکہ بریک پہ جانا ہے۔ جی تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور ابھی میں احمد یار حقانی صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کیونکہ انہیں بھی پہنچنا ہے، ان کے وقت کا بہت شکریہ۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ایک اور شخصیت ہمیں جوائن کریں گی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی بلیسڈ رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں ہمیں مولانا اجمل بھٹی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. معروف اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں اور ہمیں دین کے حوالے سے جو چیزیں بتاتے ہیں ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ جی طبیعت اللہ ٹھیک کا ہے؟ بہت شکر. روزہ کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے رحمتوں سے, اس کی برکتوں سے لبریز ہے الحمدللہ. آج تھوڑا لیٹ ہو گئے آپ, کچھ کیا ٹریفک تھی یا معاملات تھے کچھ اور؟ ٹریفک تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے افطاری کے ٹائم جیسے جیسے قریب ہوتا ہے سڑکوں پر تو ٹریفک کا سیلاب آیا ہوتا ہے. بہرحال الحمدللہ پھر بھی پہنچ گئے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا سر, چونکہ رمضان آ گیا ہے, ہم پہلے روزے میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ اپنے اختتام کی طرف ہے, افطار کے قریب ہم جا رہے ہیں. اسلاف کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, کچھ وہ بتائیے کو ان کے زندگی کی کیا کیا تبدیلیاں آتی تھیں معمولات میں رمضان المبارک کے حوالے سے, ہمیں سیکھنے کا موقع ملے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی صاحب, رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے. فیسٹیول بھی وہ کہ جس میں صرف اللہ کی فرما برداری ہے, اللہ سے جنت کے حصول کی کوششیں ہیں, اس سے بخشش لینی ہے, اس سے رحمتیں لینی ہیں. اور وہ جو سارا سال کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری سنتی نہیں اللہ, ان کے لیے یہ بہت بڑا موسم آ جاتا ہے کہ لو اب کروا لو, صبح شام دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اب آ جاؤ. اور ابھی یہ جو افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو یہاں پر کنفرم دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا موسم ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اور سلف صالحین تو اس کی تیاری ایک ماہ پہلے کرتے تھے, اور ایسے سلف بھی موجود ہیں جو شعبان کا چاند نظر آتے ہی اپنا بزنس بند کر دیتے تھے, کہتے تھے کہ اب قرآن اور رمضان اس کی تیاری بس. قرآن سامنے ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں, نماز فرض پڑھی, قرآن کھول لیا ہے, اگلی نماز تک تلاوت ہی جاری ہے. اور یہ شوق اور ذوق جیسے جیسے رمضان قریب آتا تھا بڑھتا جاتا تھا. اب یہ تو فرض روزہ ہے جس کا اہتمام ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان بزرگوں جیسا کر سکیں. نفلی روزے کا شوق, نفلی روزے کا اہتمام کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جہاد پر جا رہا ہوں تو میرے لیے دعا فرمائیں, اللہ مجھے شہادت دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے لیے باقی سب کے لیے دعا کر دی, اللہم سلمہم وغنمہم, اے اللہ میرے یہ جو جانثار جا رہے ہیں جہاد پر سب کے سب صحیح سلامت واپس بھی آئیں اور ان کو مال غنیمت بھی ملے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں اللہ رسول میں نے شہادت کی دعا کروائی تھی. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, صحیح سلامت وافر مال غنیمت لے کر واپس آ گئے. ایک موقع پھر آیا, پھر حاضر ہوئے, جی اللہ کے نبی میں آپ پھر جہاد پر جا رہا ہوں تو آپ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں. جی تڑپ تھی کہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام جو شہید کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں وہ مل جائے. تو آپ نے دوسری مرتبہ پھر دعا کی, اللہم سلمہم وغنمہم, اے اللہ میرے ان مجاہدین کو صحیح سلامت واپس لٹانا اور اللہ ان کو مال غنیمت بھی عطا فرمانا. وہ پھر کہے اللہ کے رسول میں نے شہادت کی دعا کرائی ہے. آپ نے فرمایا یہی دعا تمہارے لیے ٹھیک ہے, جاؤ. بہترین مال غنیمت لے کے قافلہ واپس. تیسرا موقع آیا, پھر آئے اللہ کے نبی اس دفعہ تو شہادت کی دعا کر دیں. تو آپ نے پھر پیاری سی دعا کر دی, اللہم سلمہم وغنمہم, اللہ ان کو تندرستی کے ساتھ صحیح سلامت واپس بھی بھیجنا اور مال غنیمت بھی عطا فرمانا. کہنے لگا اللہ کے نبی میں شہادت کی دعا کرواتا ہوں, آپ میرے لیے پھر یہ سلامتی کی دعا کر دیتے ہیں. جب قافلہ واپس آیا صحیح سلامت غنیمت کے ساتھ تو پھر چلے گئے. اللہ کے نبی 3 مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں شہادت لینے کے لیے, دعا کرانے کے لیے. آپ نے تینوں مرتبہ سلامتی کی دعا کی, ہم سلامت آپ کی دعا سے واپس آ گئے ہیں, مال غنیمت بھی مل گیا ہے. اب مجھے پھر وہ عمل بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ کی جنت پالوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہادت نہیں آپ لینے دے رہے, آپ کو ابھی نہیں وہ منظور, تو ٹھیک ہے مجھے پھر کوئی دعا اور بتائیں, کوئی اور عمل بتائیں. تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ, اگر جنت چاہتے ہو تو روزے رکھا کرو, روزوں جیسا عمل ہے ہی کوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر یہ حکم اور یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد حضرت ابو امامہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جس دن ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں اور آج حضرت ابو امامہ کا روزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور باقی ہر روز ہی روزہ ہوتا ہے.
اللہ اکبر. یہ شوق ہے کہ نفلی روزے کا. تو فرضی روزہ اس کی شان کیا ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے صرف ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیا، باعد اللہ بہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں. اب 70 سال اگر کوئی بندہ پیدل بھی چلتا جائے تو بھی ہزاروں میل طے کرے گا، اور اگر آج کی بلٹ ٹرین، آج کے ہوائی جہاز پر بیٹھ کے وہ سفر کرے گا تو 70 سالوں میں کہاں پہنچے گا؟ اتنی مسافت. مطلب کیا ہے کہ اللہ جہنم سے اس کو دور کر کے جنت کا وارث اس کو بنا دیتے ہیں ایک روزے سے. اللہ ہمیں سارے ہی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جنت کی اعلیٰ مقام دلانے والا شاندار موسم ہے. اچھا سر، اس میں دو چیزیں ہیں جی وہ ذرا کلیئر ہو جائیں تو بہتر ہے. جی جی ایک تو ہم نفلی روزے کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہم جو فرض ہے جس روزے کا ابھی ہم ذکر کریں. جی جی جو آپ فرما رہے ہیں وہ نفلی روزے کے بارے میں یا وہ فرض روزے کے بارے میں؟ وہ جو میں نے تو وہ ماما والی بات بتائی وہ نفلی روزے کی فضیلت ہے. اچھا. اور یہ جو ثواب ابھی بتایا یہ سب روزوں کا ہے، نفل ہو یا فرض. لیکن فرضی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عرش والا ارحم الراحمین خود فرماتا ہے کہ میرے بندے کے سارے عمل اس کو ثواب مل جاتا ہے. فرشتوں کو آرڈر ہے کہ لکھ دو یہ عمل کیا اتنا ثواب، اتنی محبت سے کر رہا اتنا اور ڈال دو، اتنے خلوص سے کیا اتنا اور زیادہ دے دو. الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے اور میرے بندے کا تعلق ہے. سبحان اللہ. یہ ظاہر ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. ابھی ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا پتہ کس کا روزہ کس کا نہیں ہے. بالکل. فریج بھری ہوئی ہے لوازمات سے، کھول کے پھر بندہ بند کر دیتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. بہترین پکوان کچن میں تیار ہیں، خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم آواز نہیں دیتے کہ تھوڑا سا چیک کراؤ. جی. تو یہ جو تعلق ہے نا صبر کا، حوصلے کا، اپنے رب کی فرما برداری کا، اس پر پھر وہ ارحم الراحمین کہتا ہے میرے فرشتوں تم نہیں لکھو، یہ میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے. جب قیامت والے دن آئے گا تو میں خود ہی دے دوں گا. سبحان اللہ. تو سبحان وہ اللہ. مالک جو شہنشاہ ہے، خزانوں کا مالک، پھر وہ اپنے حساب سے، اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ، سبحان اپنی اللہ. شان کے مطابق جب سبحان نوازے گا اللہ. تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والوں کو تول کے گن کے نہیں دیتا، سبحان وہ اللہ. اپنی شان کے مطابق، وہ اپنے مقام کے مطابق بغیر حساب کے دیتا اور ہے. بڑی صاحب جب رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دے گا اللہ تو سر وہ تو ہمارے اللہ وہم و اکبر. گمان میں بھی نہیں ہوگا نا وہ جو دے اگر گا. اجازت ہو تو بتاؤں اس کی شان کیا ہے. سر فرمائیے فرمائیے سر. سب سے غریب جنتی جو سب سے آخر میں جائے گا، اور یہ وہ ہے کہ جب اس کو اللہ کہیں گے نا تیرے عمل اتنے نہیں تھے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا، واہ واہ رحمت سے، واہ عمل کے ذریعے نہیں. واہ. تو یہ آخری ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت کو اور جہنم دونوں کو اس نے بھرنا ہے. یہ جب اندر گیا تو واپس آ گیا، اللہ اندر تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس آخری جنتی کو جو سب سے غریب شمار ہوتا ہے، اس کو کہیں گے نہیں جاؤ تمہاری جگہ ہے، پھر واپس آ گیا، اندر جگہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کیا میں تجھے اتنی سلطنت دے دوں جتنی پورا قرہ عرض تھا، 220-30 ملک، اتنی بادشاہ دے دوں تو خوش رہو گے؟ کہے گا اللہ اندر تو میں دیکھ کے آیا ہوں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تو کہہ رہا اتنی بڑی سلطنت. تو وہ مالک نے پہلے اعلان کیا ہوا کہ جنت کی چوڑائی بھی زمین سے آسمان جتنی ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ ختم ہی نہیں ہونی. تو اللہ کہے گا میں وہ شہنشاہ ہوں کہ جو چاہوں اس کو دینے پر قادر بھی ہوں. بے شک. اور میرا وعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میں ایک نیکی کے برابر ایک ثواب نہیں دیتا، اجر و ثواب اس کے برابر نہیں، 10 گنا زیادہ دیتا ہوں. تو ابھی شہنشاہ کی طرف سے آفر ہے کہ پوری زمین کے برابر سلطنت نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ تجھے سلطنت دی. اور ابھی بھی اس کی شان کریمی، اس کا مظاہرہ ختم نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو زمین سے 10 گنا زیادہ سلطنت دے کے، اور پھر وہ رب العالمین پروٹوکول اس کو دیں گے 3 دن تک وہ خود آ کر یاد دلائے گا کہ میرے بندے فلاں کو میں نے یہ بھی دیا، لینا ہے؟ وہ کہے گا اللہ دو، آپ دیں اور میں نہ لوں. اللہ یاد کرے گا کچھ اور مانگ لے، کچھ اور مانگ لے. تو اس کی ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی. کیا مانگے؟ اس زمین سے 10 گنا زیادہ سلطنت مل گئی ہے، 10,000 خادم مل گئے ہیں، حوریں مل گئی، ہر چیز تو مل گئی، اب مانگے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود یاد کرائیں گے 3 دن
اور 3 دن کے بعد جب اس کی ہر امنگ ہر آرزو ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کہیں گے لو اب موجیں کرو. اللہ یہ تو سب کے غریب کا حال اللہ ہے. اکبر. تو جس کے جنت میں درجات ہیں وہ کن نعمتوں میں ہوں گے اس کا کیا عالم وہ ہوگا. ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے بڑی صاحب سلسلہ جوڑیں گے دوبارہ. جی میں ذرا سر کی طرف آؤں گا. سر بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک واقعے کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ بچے کے کان میں اذان اور پھر سر اس کو کمپلیٹ کیجئے. بات وہاں پہ رہ گئی تھی کہ جہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم پہلے ہی بچے کے کان میں اس کا نام لے لیتے ہیں. اس حوالے سے والد محترم مرحوم مغفور محمد رفیق اکرم اس کو یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کا کوئی بھی جو امر ہے ہمارے لیے اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رہبر اعظم تو اس کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس بچے کو فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں تو ایسے ہی عبث نہیں آیا ہے, تیری زندگی کا ایک مشن ہے اور تیرا خالق مالک رازق اللہ ہے اور اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا ایک عملی مظاہرہ میں نے بتایا کہ جب رمضان آتا ہے تو بڑے سے بڑا بد بھی جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے تو وہ پھر ٹیپ لگتی ہے, وہی اللہ اکبر ہوتی ہے لیکن اس دن پھر لگ جاتی ہے. تو اللہ کی وہ شیاطین کی بندش, اس کے اندر کا شیطان بہرحال نفس جو ہے تو وہ اتنا تگڑا نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف آ جاتا ہے. ماشاءاللہ شیخ نے توجہ فرمائی, ماشاءاللہ بیان فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. تو بعض محدثین کے وانا اجازی بہی کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کی جزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ سارا کچھ میری خاطر جب اس نے سب کچھ چھوڑا ہے تو میں اس کی جزا خود ہی اس کا بن جاتا ہوں. ٹھیک اللہ اکبر کبیرہ. اچھا سر, چونکہ آج پہلا افطار ہے تو اس پہلی افطاری میں سیرت کی روشنی میں افطاری کے مسنون طریقہ کار اور آداب کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ بالکل, کیونکہ ہم بدقسمتی سے ہماری نیت سے ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور نیت کے بغیر تو ظاہر ہے کہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات ہے. تو مومن کی نیت یہ النیت فعل القلب ہے. تو یہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور اس کے اندر جو خاص شہر رمضان کا جہاں بیان آیا ہے رکوع کے اندر درمیان میں اس کی کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. سیڑھی لگائیں جی, کیسے پہنچیں جی, کیا وسیلہ. تو وہ تو ڈائریکٹ ہے, کہتا ہے کہ بندے جب سوال کرتے ہیں تو میرے سونے بتا دیجئے کہ انی قریب, یقیناً میں قریب ہوں. تو ذرا بتا دیجئے قریب کتنا ہے. وہ ایک چٹکلا ہے کہ اس نے کہا جی میں ان قریب آؤں گا. انہوں نے کہا بھائی عین نون کتنی لمبے, ہفتے کے بعد آؤ گے, 10 دن کے بعد آؤ گے. اس کی وضاحت دیں ذرا. وہ کہتا ہے جی میں پہنچنے رہا. اور ابھی قصور میں ہوتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں ہم رمضان کے اندر بھی. جی جی جی. تو بہرحال وہ بتا دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب بے ترین ہیں. شک بے شک. تو بندہ جب مانگتا ہے تو اس وقت پھر اللہ کے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت اصل چیز یہ جب سارا دن حلال سے رکے ہیں تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہمارا نظام چل رہا ہے تو اکثر اس کے اندر عام ہمارا جو ٹی وی یا دنیا کے اوپر چل رہا ہے تو 8 سال کا بچہ بیچارہ بدقسمتی کا شکار ہے. اس کو یہ ملتا ہے جب موبائل تو اس کے اندر وہ ننگی دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے, وہ اس کو لا رہا ہم کیسے سمجھیں. تو وہ جو کچھ چل رہا ہے اس سے بچنا ہے کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, نافرمانی تو کرنی نہیں چاہیے اس وقت. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, تو اس کے اندر بھی کچھ اضافے ہو گئے. اصل دعا تو یہی ہے جس کو ہمیں روح کی ایک بنا لینا چاہیے ہماری زبان پر. ذہبت سما وقت اللہ تلو روح کو ثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو انشاء اللہ. ہمارا یہ اکٹھا لکھ دیتے ہیں انشاء. یہ انشاء پر راضی اللہ کو لکھنا پڑتا تو نہیں ہے. تو قرآن کے اندر بھی ان علیحدہ حرف ہے اور شاء فعل ہے اور اللہ فاعل ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ نے چاہا تو اجر پکا ہو گیا. بے شک. تو اس وقت جو دعائیں مانگنی ہیں ظاہر ہے کہ پھر ٹی وی ٹرانسمیشن کے دیکھے تو نہیں مانتے. یہ جو آپ نے اہتمام کیا ہے الحمدللہ, یہ پیغام حق سنا دیتا ہے. کیسر و کسرا کی محفل میں نہیں معروب ہوتی اس کی آنکھیں شان و شوکت سے. تو یہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر الحمدللہ کہ اللہ کی توفیق سے حق بتایا جا رہا ہے. تو یہ سن کے اس کے اندر وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو اس وقت پھر جو لو لگی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, بیٹری بھی لو ہوتی ہے, تو اس وقت پھر یا اللہ ایک وہ جو سرور ہوتا ہے. پھر یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو یہ کام و دان کی تواضع ہوتی ہے حلال روزی کے ساتھ.
اور دوسری فرمایا کہ اللہ اس کے نتیجے میں جب اپنا قیامت کے دن پھر جنت میں دیدار نصیب فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ سب سے بڑی فرق ہے۔ انشاءاللہ، بے شک، اور بے یہ شک، جو بے شک، پیدائش سے خوبصورت۔ شروع ہوا ہمارا روزہ جی کہ ماں کا ہی دودھ پینا ہے، حلال روزی کے ساتھ باپ نے جو کیا ہے، اس کی افطاری بھی قیامت کے دن پھر جامع کوثر سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوٹیفل سر، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، بہت سی خوبصورت چیزیں بھی اور بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور بلیسڈ رمضان کی ٹرانسمیشن بھی جاری ہے پیغام ٹیلی ویژن سے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت چیزیں ایسی شیئر ہو رہی ہیں جو دین میں ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی شخصیات کے پاس بیٹھیں جو ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ایک چیز اور جو بھٹی صاحب میرے ذہن میں آ رہی تھی بار بار کہ جب تراویح کا موسم آتا ہے، اب یہ موسم آ گیا تراویح کا، تو بڑے بڑے ایسے خوبصورت قرآن کرام ہوتے ہیں کہ جن کی آواز، جن کا لہجہ، جن کا طریقہ ایسے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم کو پڑھنا، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی سپیڈ میں، ایک ہے روانی، ایک ہے بہت سپیڈ میں پڑھنا کہ جس میں سمجھ نہ لگے، یا اگر لگے بھی تو ایسے لگے کہ بہت جلدی جلدی پڑھتے جا رہے ہیں۔ کون سے ایسے شخصیات ہونی چاہیے، یا کون سا بہتر ہوگا ایسا شخص جس کے پیچھے تراویحیں پڑھنی چاہیے؟ بہت زیادہ سپیڈ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، آرام سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا جو ٹھہر ٹھہر کے لفظ بلفظ آپ کو سنا رہے ہیں ان سے آپ سنیں اور پڑھیں ان کے پیچھے؟ ہمارے ہر عمل، ہر عبادت، جی ہر کردار کی بیس ہمیں ملتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ آپ کی ہستی ہے، جی اور آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے محبوب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، مزے لے لے کر پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی شعر نہیں ہے جی کہ ان کو گا کے فارغ کر دیا جائے، یہ اللہ کی کلام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ ہر آیت کو پڑھتے ہوئے اس پر غور فرماتے ہیں۔ اگر کسی آیت کے اندر اللہ کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی بخشش کا تذکرہ ہے تو آپ اس آیت پر سٹاپ کر کے اللہ سے باقاعدہ اس کی رحمتیں مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی آیت میں اللہ کے غصے کا، اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا تذکرہ ہے تو وہاں رک کر اللہ کے عذاب اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس گاڑی کی طرح چلتے جائیں اور روانی میں پڑھتے جا رہے ہیں بس۔ ایک آپ نے کہا روانی، وہ روانی تو ٹھیک ہے، مطلوب ہے، لیکن وہ جو سپیڈ ہے نا، جی جی، اوور سپیڈنگ، کہ جس سے پیچھے سامنے اگر کچھ بتائے بھی تو وہ سننا گوارا نہیں کرتے، وہ کہتا ہے رہنے دو، چلنے دو، وہ غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے، سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور قرآن کو مزے لے لے کر پڑھنے والی تھی۔ اور جب آپ کسی صحابی کو اسی طرح پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے، آپ کو بڑا پیار آتا تھا ایسے صحابہ پر جو قرآن کو اس طرح سے پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، ابی مجھے تلاوت سناؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سے ہم سنیں تو یہ تو بات بنتی ہے، میں آپ کو سناؤں اور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، یہ بات بنتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے تلاوت سنوں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تیرا نام لے کر اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر جس انداز میں، جس خوبصورتی سے عبداللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ تو تلاوت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ دل پر اثر کرے، روح پر اثر کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا تذکرہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے میری بہت ساری قوم کو برباد کر دیا ہے، شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری بات مان لے وہ میرا ہے۔ لیکن اگلا جملہ تڑپا دینے والا ہے،
آگے عرض کی وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ جو میری بات نہیں مان رہا، بتوں کے پیچھے لگ گیا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ بے شک ایک طرح کی التجا تھی اپنی امت کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع بھی پڑھا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا موقع بھی پڑھا کہ وہ اپنی امت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر میری امت کو عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہیں۔ اس میں بھی ایک تڑپ ہے، ایک التجا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کرنا چاہے تو اللہ تو قوت والا ہے، غالب ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ یہ دو مقامات کی تلاوت کرنے کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بلک کر روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ساتھ کہتے کیا ہیں اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میرے دو بھائی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ میری امت کو بھی معاف فرما دے۔ اور آپ نے یہ ایسے دل سے ایسی آواز نکلی کہ اللہ رب العزت جو عرش پر سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اپنے محبوب کو، تو جبرائیل کو بھیجا کہ بھاگ کے جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے پوچھو کہ ما یبکیک، میرے محبوب تیری آنکھوں سے آنسو آئے تو کس لیے آئے؟ جبرائیل بھاگے آئے، اللہ کے رسول، میرے اللہ کے محبوب عرش والا خود پوچھ رہا ہے کہ آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میرے دو بھائی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو میری امت، اس کا کیا ہوگا؟ میری امت کو بھی معافی دی جائے۔ اللہ اکبر، تو اللہ جبرائیل نے جا کر رپورٹ دی کہ اللہ تیرا مصطفیٰ، تیرا محبوب اپنی امت کے لیے پریشان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پیغام بھیجا وہ روح کو تازہ کرنے والا، خوش کر دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، محبوب آنکھوں میں آنسو نہیں اب لانا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، خوش کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، آپ کو آئندہ آپ دکھی نہیں ہونا۔ تو یہ پیشگی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دی گئی کہ آپ کے امت کے گناہ گاروں کو آپ کی سفارش سے جو کوئی انعامت اللہ رب العزت دیں گے اس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ آنکھوں میں آنسو نہیں دوبارہ لائیں۔ تو یہ تھا انداز اللہ کے رسول کی قرات کا کہ قرآن پڑھیں تو روح پر اثر ہو، قرآن پڑھیں تو پتہ چلے کہ ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، ابھی ہم جہنم کے واقعات دیکھ رہے ہیں، مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایسی تلاوت کہ جس کے بعد پڑھنے کے بعد کوفت ہونے لگ جائے، اور بلکہ کبھی آپ اگر بدقسمتی سے کسی ایسے امام کے پیچھے چلے جائیں گے جو فل سپیڈ سے پڑھا رہا ہے، میں ایک دفعہ گیا تھا 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا کہ امام صاحب رکوع میں ابھی سبحان ربی العظیم پورا بھی نہیں پڑھا اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں، ابھی ہم کھڑے بھی نہیں ہو، وہ سجدے میں ہیں، ابھی ہم سجدے میں نہیں گئے وہ اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے ہیں۔ تو ایسی نماز تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ آیا اور آ کر کہتا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے یہ نہیں کہا نماز ناقص پڑھ کے آئے ہو، نکمی پڑھ کے ہو، آپ نے کہا واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے، دوبارہ اچھا کہا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے، دوبارہ پڑھو جا کر۔ وہ دوبارہ پڑھ کے آگے پھر کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، سلام کا جواب دیا اور کہا نماز تو میں نے نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ 3 مرتبہ پڑھ کے آیا اور تینوں مرتبہ یہ ارشاد ہوا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ بیسک غلطی کہاں تھی؟ یہی اوور سپیڈ، فل رفتار کے ساتھ۔ اور آپ کی نماز کا سٹائل یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو ہمیں لگا کہ آپ بھول گئے ہیں، اتنا لمبا رکوع۔ اللہ اکبر، اللہ آپ سجدے میں گئے تو ہمیں لگا کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ سجدے میں لمبی لمبی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ یہ سٹائل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا اور نماز پڑھنے کا۔ تو ایسا امام دیکھیں جس کے قرآن پڑھنے سے آپ کو قرآن سمجھ آئے، آپ کی روح تازہ ہو جائے، جنت کے مناظر آئیں تو جنت کی خواہش پیدا ہو، جہنم کا ذکر آئے تو اللہ کے عذاب سے خوف پیدا ہو، تو وہ ہے نماز، وہاں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جس بھائی نے صرف آپ کی گنتی پوری کرنی ہے اس سے اجتناب بھی کریں تو بہتر ہے۔ ویسے بھٹی صاحب ایک چیز سر میں حاضر ہوں گا، ایک چیز ویسے میں شیئر کروں میرے دیکھنے سننے والے، ابھی کل ہی کا ذکر ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے بھٹی صاحب کی امامت میں، تو ایسی تلاوت تھی، ایسی قرات تھی، اور آپ یقین کیجئے ایسا سرور تھا، یہ نہیں کہ میرے مہمان ہیں یا میرا ان سے تعلق ہے، جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان کو اتنا بلیس کیا ہے بھٹی صاحب، یہ کمال ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में। अल्लाह का बहुत और करम, आप यकीन कोई शक कीजिए कि कल मेरा जब ये हुआ, जब आपकी इमामत में मैं नमाज़ पढ़ा था, उस कैफियत में मुझे एहसास हुआ कि जो लफ्ज़ आपके अंदर उतरता है वो कुरान को असल समझना है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो असल तकवीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए सर। जज़ाकल्लाह खैर। तो सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, वो एक इमाम ने जब इसी तरह इत्तफाक ये हुआ कि जी। वो जो असल में इमाम मौजूद नहीं था, तो उन्होंने कहा ये वो पाकिस्तानी थे, इन्होंने वो 2-3 दिन वो असल इमाम जब आया तो उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे थे? जी नमाज़ पढ़ा रहे थे। ये क्या कर रहे थे आप? फट 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 फट, ये तो बहुत जुर्म की बात है। अच्छा, पहले उनको पता नहीं चला, फिर पाकिस्तानी भाई ने बताया कि भाई ये कह रहे हैं आपसे, तो आप ये किस तरह पढ़ा है? तो अल्फाज का पता नहीं चला। मैंने कहा अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो मैं तो फिर आपको गिरफ़्तार करवा दूँगा, क्योंकि कुरान मजीद का एक हुस्न है। हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी एक हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, मस्जिद में जल्दी जाएं, वक्त पढ़ते जी, हैं। आप बिल्कुल, कहेंगे क्या हो माकूल गया, ये नहीं है, स्पीड बिल्कुल सुनने वाला भी हैरान होगा कि जब हम ये इस अंदाज में बात कर रहे हैं कि भाई हमें मस्जिद में जाना चाहिए, वहाँ जाके सलात को कायम करना चाहिए, सलात अदा करनी चाहिए। वो पढ़ने वाली बात, तो हमारे भाई पाकिस्तानी जाते हैं तो दुआएं पढ़ते हैं। भाई दुआ तो मांगने वाली चीज़ होती है, पढ़ने वाली थोड़ी होती है, वो अंदर से। अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे। वैसे भी प्रोटोकॉल ये है कि गुफ्तगू का तकल्लुम का तरीका ये है कि लफ्ज़ बोलें, तो कुरान करीम को पढ़ने का, बोलने का, सुनाने का क्या पूरा और एक इसमें- प्रोटोकॉल है आदाब का। बिल्कुल, सर मेरे पास इसमें- सिर्फ ट्रांसमिशन के इख्तिताम में 2 मिनट रह गए हैं, तो गुजारिश एक करनी है, वक्त के चूँकि कैदी रहते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हाज़िरी होगी। हाजी बशीर साहब औकाड़ा से वफ़ात पा चुके हैं, इनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी है। फ़ातिमा वेजिटेबल ऑयल मिल्स से इनका रिलेशनशिप रहा है। सर गुजारिश है कि दुआ मग़फ़िरत कर दें, दुआ कर दें, ना सिर्फ हाजी साहब के लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ के इब्तिदा में ये बात याद रखिए कि दुआ के 2 पर हैं, एक सिद्क़ मकाल और दूसरा अक्ल हलाल। हलाल रोज़ी के साथ दुआ कबूल होती है और सच बोलूँगा, और मैं समझता हूँ हलाल रोज़ी ही सच से आती है। सर वक्त बिल्कुल कम है, मैं माज़रत चाहूँगा, दुआ कर दीजिए ताकि फिर मैंने रुखसत लेंगे प्लीज़। हाँ जी। तो इसके लिए दुरूद शरीफ, क्योंकि दुरूद की भी एक शर्त है कबूलियत की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, दुआ करते हैं उसी तरह जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, सफ़ेद बाल लेके शर्मिंदा माफ़ी के तालब में माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह, यकीनन आप माफ़ियाँ देते हैं, माफ़ी को महबूब रखते हैं, हमें माफ़ करके अपनी खुशी पूरी फरमा। या अल्लाह, हमारे सीनों के कीने दूर करते, आपस में सुलह सफ़ाई की तौफ़ीक अता फरमा। और अल्लाह, आपने हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाया, श्याम की तौफ़ीक दी। या अल्लाह, रोज़े की जो कमी कसर रह गई है उसको माफ़ करके शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। 5 सलात अव्वल वक्त पर बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। ठहर ठहर के तिलावत करने वाला बना, यकीन ईमान नसीब फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह, उनको शिफ़ाए आजिला सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाहुम्मा अशफिना वशफि अमरादना व अमरादल मुस्लिमीन। जो फौत हो गए हैं ऐसे मौका पर भी और ख़ुसूसी मौक़ों पर भी या अल्लाह बड़े याद आते हैं। हाजी बशीर अहमद साहब उकाड़ा वाले तेरे दरबार में पहुँचे हैं, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, मोमिन मर्द औरतें, या अल्लाह जो तेरे दरबार में पहुँचे, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल तय्यब मुबारक अता फरमा, हराम रोज़ी, हराम खोरी, हराम कारी से बचा। या अल्लाह, हुकूमत वक्त लीडरों को भी हमारे हक़ में खैर खा फरमा। जो कैफियत है या अल्लाह, इसमें से हमें निकाल के अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम नसीब फरमा। और या अल्लाह, रमज़ान मुबारक की सादतें, बरकतें, रहमतें हमारे मुक़द्दर में फरमा। और या अल्लाह,
صبح شام دن رات تلاوت قرآن مجید، ترجمہ یقین ایمان کے ساتھ، جب وقت آئے تیرا سلام آئے، جنت کا پیام آئے اور موت کی بیہوش میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ شیخ صاحب آپ تشریف لائے، بھٹی صاحب آپ تشریف لائے۔ بلیسڈ رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی، اور تراویح کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔